मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुरान मजीद की जो आयात मैंने तिलावत की हैं, इन आयात का आजकल के हालात से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। देखें, बयान में एक तो वो बयानात होते हैं जो हमने किताबों में इल्म हासिल किया, वो तो बहुत कुछ है। अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान है, उसकी तफसीर है, फिर हदीसें हैं, उसकी तफसीरें हैं, फिर फ़िक़्ह है, फ़िक़ही अहकाम है, हलाल व हराम, जायज़ नाजायज़, मकरूह मुस्तहब, फिर जन्नत जहन्नम आखिरत, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनका दीन के उलूम से ताल्लुक़ है। लेकिन मेरे जो मौज़ूआत होते हैं, जो मैं अक्सर जुम्मा और इतवार के बयान में सेलेक्ट करता हूँ, उनका ताल्लुक़ किताबों से नहीं होता कि किताबों में क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा है। उनका ताल्लुक़ होता है सोसाइटी में फ़िलहाल हो क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है। तो उन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ, बहुत ज़्यादा नुमाया करता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। इसकी मैं मिसालें भी दे चुका हूँ कई बार कि देखो, शोएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे, उनके पास कितने उलूम थे, लेकिन फोकस उन्होंने दो चीज़ों को किया, तौहीद को और नाप तोल में कमी मत करो। तो क्या मतलब, उनको इसके अलावा कुछ भी नहीं आता था क्या? है भाई, अंबिया का इल्म, उम्मतियों के इल्म और अंबिया के इल्म की मिसाल ऐसे है जैसे समंदर से आपने पानी का एक कतरा निकाला। तो उम्मती का इल्म ऐसे और पैगंबर का इल्म जैसे समंदर। लेकिन शोएब अलैहिस्सलाम दो ही चीज़ों को फोकस कर रहे हैं भाई, तौहीद और नाप तोल में कमी मत करो, दो नंबरी मत करो। वजह उसकी यह है कि जो उलूम अल्लाह ने शोएब अलैहिस्सलाम को दिए, वो सारे उलूम अगर वो उम्मत को देते, उम्मत को फायदा नहीं था। अंबिया कराम मुस्लिह होते हैं, मुस्लिह। एक लफ्ज है सालिह, सालिह का मतलब नेक, एक है मुस्लिह, नेक बनाने वाला, सोसाइटी की इस्लाह करने वाला। तो इस्लाह का मफहूम क्या है? जहां फसाद होगा वहां इस्लाह की जाएगी ना। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूरी बॉडी का चेकअप किया। आजकल डॉक्टर ऐसे चेकअप करते हैं, आपका कद इतने फुट इतने इंच है, तो उस लिहाज से आपका वेट नेट पे डाला, ठक करके आ गया, इतना होना चाहिए वेट, मास इतना होना चाहिए और फैट इतना होना चाहिए, पूरी कैलकुलेशन की, कोलेस्ट्रॉल इतना होना चाहिए, सब सेट करके, हाँ भाई ओके की रिपोर्ट है। आपने कहा डॉक्टर साहब ये सारी चीजें फिटफाट हैं, लेकिन किडनी में मसला है, पेन है। चेक किया भाई, गुर्दे में पथरी निकल आई। अब डॉक्टर के पास इल्म तो बहुत कुछ है, आंखों का भी है, नाक का भी है, कान का भी है। उसने क्या किया, आपको आंखों के बारे में रिपोर्ट पेश करना शुरू कर दी। आंख देखती कैसे है, कान सुनते कैसे हैं, जबान बोलती कैसे है, हम जब चलते हैं तो कौन कौन से जॉइंट्स हैं जो हमारे इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा हमें जूता ऐसा पहनना चाहिए। यानी जो प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं आपको, उसके बारे में भी रिपोर्ट पेश करना शुरू कर दी। क्या मिसाल दूं, अब मेरी तबीयत में मिजा है, मैं फितरत से मजबूर हूं। ऐसे जैसे आपने ख्वाजा सिरा के सामने 4 शादियों के फजाइल बयान करना शुरू कर दी। नॉलेज में तो इजाफा होगा ना उसके, लेकिन उसको कोई फायदा है? क्या ख्याल है भाई? भाई ये नॉलेज मर्दों को दी जाएगी ना, ख्वाजा सिराओं के लिए ये नॉलेज, उसका फायदा नहीं है कोई। हालांकि नॉलेज तो ये भी है भाई कि इस्लाम में इतनी इजाजत है और ये शर्तें हैं और ये हुकूक हैं। वो कहेगा भाई साहब मेरे सामने कुछ और बात करो। तो हम क्या करते हैं, बहुत से मजहबी स्कॉलर, सब नहीं,
جو بات عوام کے فائدے کی نہیں ہے اپنی نالج ان کے سامنے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے واہ واہ ہو جاتی ہے, بلے بلے ہو جاتی ہے, واہ یار بڑے پہنچے ہوئے ہیں, حضرت کے پاس تو بڑی نالج ہے. بھائی صاحب اس نالج کا پبلک کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ فائدہ نہ ہو, دوسرا یہ کہ الٹا نقصان ہو. بعض دفعہ ایسی نالج دی جاتی ہے جس سے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنا مصلح, اپنا مرشد, اپنا پیر, اپنا مینٹور اسی کو بنانا چاہیے جو آپ کی اصلاح کر رہا ہو. اسی ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے گا جو اپنی معلومات شیئر نہ کر رہا ہو بلکہ آپ کے مرض کو فوکس کر رہا ہو. یہ بیماری ہے, اس کو نٹ بولٹ سے یہاں سے اس کا اسکرو ڈھیلا ہے, یہاں سے ٹائٹ کرنا ہے اس کو. آپ ایسے ڈاکٹر بھی لوگ دیکھو نا, کہتے ہیں یار میں اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا, وہ ایک پڑوس میں ایک حکیم بیٹھتا تھا, اس نے ایک چورن دیا, فائدہ ہو گیا. بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے, تکا لگ جاتا ہے. تو کیا فائدہ تمہاری ڈاکٹری کا؟ وہ ڈاکٹر بولے گا بھائی اتفاق سے نہیں ہوا, ورنہ تو علم تو میرے پاس زیادہ ہے. تو انسان ہمیشہ اسی کو اپنا بڑا بناتا ہے, اسی کو اپنا مینٹور بناتا ہے جس سے اس کی اصلاح ہو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جب کوئی ایسا شخص آتا ہے, یہ بات خوب اچھی طرح نوٹ کر لیں, اپنا بھی انداز یہی رکھیں لوگوں کے سامنے, لوگوں سے بیہیویئر کیا. فرماتے تھے میرے پاس جب کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق نہیں ہے, میں اس کا پیر و مرشد نہیں ہوں, جنرلی یہ کام مسلمان ہے, تو اس میں اگر 99 برائیاں ہوں اور ایک اچھائی ہو تو میری نظر اس کی ایک اچھائی پر ہوتی ہے, اس کی 99 برائیوں پر نہیں ہوتی, کیونکہ ان برائیوں کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ میرے پاس وہ برائیاں ٹھیک کرنے آ ہی نہیں رہا ہے, تو میرا لینا دینا جب نہیں ہے تو میری توجہ کس بات پر ہوتی ہے؟ اس کی ایک اچھائی پہ. تو ماشاء اللہ کتنا اچھا آدمی ہے, دیکھو اس میں یہ خوبی ہے. اور فرمایا کہ جب میرے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہو, جس کا میں پیر و مرشد ہوں, میرے ہاتھ پہ بیعت ہو چکا ہے, مجھے مینٹور بنا لیا ہے, فرماتے تھے اس میں اگر 99 اچھائیاں ہوں اور ایک برائی ہو تو میں اس کی 99 اچھائیوں کو نہیں دیکھتا, میں اس کی ایک برائی کو, بولو میں بول رہا ہوں, آپ کو بھی بولنا پڑے گا, میں اس کی ایک اچھائی کو فوکس کرتا ہوں, ایک برائی کو فوکس کرتا ہوں, اس کی 99 اچھائیوں کو نہیں دیکھتا. کیوں بھائی؟ وہ مریض ہے, میرے پاس علاج کے لیے آیا ہے, روحانی علاج, وہ والا نہیں, ٹوپی ڈرامے والا علاج. روحانی کا مطلب باطنی بیماریاں, اس کو روحانی علاج کا نام ہی ٹوپی ڈرامہ رکھ لو, بس نام ہی پڑ گیا. عامل نہ بولا کرو, بولو ایک ٹوپی ڈرامہ وہاں بیٹھتا ہے, ایک ٹوپی ڈرامہ ادھر بیٹھتا ہے, ایک ڈرامہ وہاں بیٹھتا ہے, ایک ڈرامہ وہاں بیٹھتا ہے, ایک رائے گنج میں بیٹھتا ہے, ایک فلانے مدرسے میں بیٹھتا ہے, کیونکہ رائے گنج میں بھی اس طرح کے ڈرامے باز لوگ گھسے ہوئے ہیں, یہ ہر جگہ گھستے ہیں. بڑے بڑے بزرگوں کے پیر بزرگوں کے نکال رہے ہوتے ہیں جن چڑیل. خیر, تو وہ فرماتے تھے کہ 99 برائیاں اور ایک اچھائی ہو تو جس کا اصلاحی تعلق نہیں ہے اس کی ایک اچھائی پہ میری نظر ہوگی, اور جس کا مجھ سے تعلق ہے تو اس میں 99 اچھائیاں ہوں اور ایک برائی ہو تو میری نظر کس پہ ہوتی ہے؟ برائی پر. ڈاکٹر کی مثال دیکھ لو آپ, اچھا ڈاکٹر آپ کی اچھائیاں دیکھے گا یا آپ کی باڈی میں جو فالٹ ہے اس کو تلاش کرے گا؟ آپ گئے کھانستے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے پاس, کھانستے ہوئے مسلسل, ناک بہ رہی ہے, نزلہ ہوا ہے آپ کو, ڈاکٹر دیکھ رہا ہے کہ یار بندے کے شوگر بھی ٹھیک ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, گھٹنے چیک کر رہا ہے, آپ کے بال وال بالکل سیٹ کام کر رہی ہے, جوڑ ووڑ سب سیٹ, جوڑ توڑ سنگے مروڑ انڈی وال, وہ نا پشتوں میں بولتے ہیں, پشتوں میں جب کسی سے ملاقات کرو نا ایسے ہی ہوتا ہے نا, جوڑ توڑ سنگے مروڑ. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ پشاور میں جاؤ تو یہ پوچھتے کیا ہیں, کوئٹہ میں نا, تو انہوں نے خود سے پشتو نکالی ہوئی تھی. جب وہ ملتے کسی سے, اردو اسپیکنگ تھے, ملتے جوڑ توڑ سنگے مروڑ آلو بخارے کشمش پکوڑے, پورا انہوں نے نکالا ہوا تھا. جب کسی سے ملاقات کرتے, جوڑ توڑ سنگے مروڑ آلو بخارے کشمش پکوڑے, وہ خود انہوں نے. ہم نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے تو, کسی کا میٹر گھوم گیا نا,
تجھے سنگے مروڑ بنا دے گا وہ, تیرے کشمش پکوڑے بنا کے کھا جائے گا. خیر, تو 99 برائیاں اور ایک اچھائی. ہاں, تو میں ڈاکٹر کی مثال دے رہا تھا. تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اب وہ ڈاکٹر کیا کر رہا ہے؟ آپ کو زکام ہو رہا ہے, گلا خراب ہے, وہ دیکھ رہا ہے آپ کے گھٹنے صحیح ہیں, پاؤں صحیح ہیں, بالکل فٹ فاٹ, بی پی بھی سیٹ ہے بھائی. اس نے کہا یار سب کچھ تو ٹھیک ہے, اللہ کے بندے دفع ہو یہاں سے, نکل. آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر کا کام یہ دیکھنا نہیں ہوتا کیا کیا ٹھیک ہے. ڈاکٹر کا کام یہ دیکھنا ہوتا ہے کیا کیا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, جب نارملی کسی آدمی کے پاس جائیں تو اس کا کام پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کیا ٹھیک ہے. وہ اگر ایپ تلاش کرنے لگے گا, اب مثال کے طور پر آپ ویسے ہی آفس میں گئے, باس نے دیکھا آپ کو زکام ہے, اب وہ دیکھ رہے تجھے زکام ہے, تجھے میں جاب سے نکال رہا ہوں, تو بیمار ہے, ہم نے کمپنی میں صحت مند لوگوں کو رکھنا ہے, بیماروں کے لیے نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب زکام ہے, نارملی سب کو ہو جاتا ہے. باس سے کہیں گے, باس, ڈاکٹر نہیں یعنی باس, زکام سب کو ہو جاتا ہے, بی پی میرا سیٹ ہے. فوج کی مثال دیتا ہوں, اس میں فزیکل فٹنس کو بڑی ویلیو دی جاتی ہے. تو آپ فوجی تھے, آپ کے آفیسر نے کک آؤٹ کر دیا, آپ کو زکام ہے. وہاں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی بلڈ پریشر ٹھیک ہے, ہڈیاں صحیح ہیں, شوگر نہیں ہے, سب کچھ فٹ فاٹ ہے. یار ایک چھوٹی سی چھینک آ گئی تو یہ تو نارمل سب کو آ جاتی ہے بھائی, اینٹی الرجی کھاؤں گا 2-4 دن میں سیٹ ہو جاؤں گا. وہ کہہ رہے نہیں, آفیسر کا کام ہے یہ دیکھنا جو ذرا سا بھی پرفیکٹ نہ ہو اس کو کک آؤٹ کرنا. تو اس کا مطلب پھر فوج میں کوئی بھی بچے گا نہیں. ایسا ہی ہوگا نا, ایسے بندے کہاں سے لاؤ گے بھائی جس کو کبھی بھی کچھ ہو ہی نہیں. تو ہر ایک کی فیلڈ الگ ہوتی ہے. یہ بہت اہم اصول ہے. شریعت نے ہمیں یہ اصول بتایا کہ صرف مصلح کا کام ہوتا ہے, مصلح کا کام, کہ وہ آپ کے عیبوں پہ نظر رکھے. اس کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے کہ آپ کے عیبوں پہ نظر رکھے. شریعت نے حکم دیا ہے, 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو مصلح جو اصلاح کرتا ہے, اس کا کام ہے کہ آپ کے برائیوں کو زیادہ فوکس کرے. دوسرا وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, معاملات نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ آپ کی خوبیوں پہ نظر رکھیں, خامیوں سے نظر انداز کریں. 199 خامیاں ایک خوبی, تو فوکس کس کو کرنا ہے؟ خوبی کو. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ سے لین دین ہوتا ہے, معاملات ہوتے ہیں, تو وہ صرف اس خامی کو فوکس کریں جس کا آپ کے معاملات سے تعلق ہے. 3 طرح کے لوگ سمجھ میں آ گئے. مثال کے طور پر آپ کا پیسوں کا لین دین ہے کسی سے, آپ نے بزنس کرنا ہے, کسی کو پیسے دینے, انویسٹ کرنا ہے, 1 کروڑ روپے آپ نے لگانا ہے, اور آپ کا معاہدہ ہوا کہ میں 1 کروڑ تجھے دوں گا, تو جاب کرے گا, اس سے بزنس کرے گا, جو پروفٹ ہوگا آدھا تیرا آدھا میرا, محنت تو کرے گا, پیسہ کون لگائے گا؟ میں. اب آپ نے ہمارا بیان سنا تھا کہ کسی میں 99 خامیاں ہوں, تو 99 خامیوں کو مت دیکھو, اس کی ایک خوبی کو دیکھو. اب اس کے اندر 99 خامیاں تھیں. چرس بھی وہ پیتا تھا, چوری کرتے ہوئے 20 دفعہ وہ پکڑا گیا, آج تک کبھی کسی کے ساتھ لین دین میں صحیح نہیں ہوا, بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے, بیوی کا مہر پی گیا ہے, گھر میں مار دھاڑ کرتا ہے, چیخو پکار کرتا ہے. محلے والوں سے پوچھو, کمپلینز ہیں اس کے بارے میں, یہ ہے, چور ہے, وہ چکا ہے, لیکن ایک خوبی ہے, نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم. ایک خوبی کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے, جس کی وجہ سے چہرے پہ تھوڑا سا نور آیا ہوا ہے. نور کی کریمیں بھی ملتی ہیں آج کل. تو اچھا, میرے بارے میں بھی لوگوں نے اڑایا ہوا ہے, جمعے کے دن جو ہے پتہ نہیں کوئی کریم لگایا, میں نہا دھو کے آتا ہوں اور کچھ بھی نہیں. مجھے جی زنانے پن سے مجھے جتنی نفرت ہے شاید آپ کو نہ ہو. اگر مجھ میں تھوڑا سا بھی زنانہ پن ہوتا نا تو 4 شادیاں نہ کرتا میں. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو ہائے اللہ ہوئی اللہ اور یہ نوک پلک درست کرنے والے لوگ ہیں نا, دیکھو استری بھی نہیں کی کپڑوں کو میں نے, مجھے جلدی تھی, گھر والوں نے بہت اصرار کیا, نہیں بھائی استری کے, میں نے کہا نہیں بغیر استری کے ٹائم نہیں ہے. ویسے تو ہر وقت گھر میں کپڑے میرے استری ہوئے ہوئے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں,
تو کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی, میں نے کہا نہیں, بغیر استری کے جائے گا. تو ویسے استری کر کے ہی پہننے چاہیے, تمیز کا آدمی استری والا ہی لگتا ہے. ہمارے حضرت بغیر استری والے کو امام نہیں بننے دیتے تھے. بغیر استری کے امام صاحب کھڑے ہو جاتے نا, حضرت ہٹاتے. بھائی حضرت کے مزاج میں بہت زیادہ نفاست تھی. لیکن یہ جو نوک پلک درست کرنا, مردوں کے لیے ہر وقت سامنے کھڑے رہنا اور میک اپ پاؤڈر, اور یہ اللہ بچائے اس عذاب سے, یہ ہی پناہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہی ہے جس میں شی کی آمیزش ہے. ہم کہتے ہیں اللہ نے جب ہی بنایا تو پورا ہی بنو. وہ میرا بیان کلپ دوبارہ سن لیے گا, ہی والا. خیر, تو وہ جو ہے اب کیا اس میں کہ آپ کا معاملات کرنے کسی کے ساتھ 99% آپ نے دیکھا اس میں خامیاں ہیں. ایک اچھائی تھی, نمازی تھا, آپ نے 1 کروڑ روپے اس کو پکڑا دیا. بھائی آپ پرلے درجے کے بے وقوف ہو. جب معاملات کیے جاتے ہیں تو پھر اس کی اس خامی کو فوکس کیا جاتا ہے, دائیں بائیں نہیں, اس خامی کو فوکس کیا جاتا ہے جس کا معاملات سے تعلق ہے. کاروبار بے نمازی کے ساتھ ہو جائے گا. اب اس میں خامی تھی, بے نمازی تھا, وہ مارتا دھاڑتا ہے, چیختا چلاتا ہے, بہت کچھ ہے, لیکن پیسوں میں کیا ہے؟ 1 نمبر. اس کا ریکارڈ ہے آج تک کسی کا 1 روپیہ نہیں کھایا. تو پھر اس کی ایک خوبی کو فوکس کیا جائے گا, اور 99 برائیوں کو, آپ کا ان برائیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ابھی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہندو کے ساتھ کاروبار کرنا کیسا ہے. کہتے ہیں میرا سیٹ شراب پیتا ہے, اس کی کمپنی میں جاب کرنا کیسا ہے. لوگ صبح شام پوچھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہے بھائی تو اپنی جاب سے تو نہیں شراب کی بوتل لا کے دیتا نا اس کو. بے روزگاری کا دور ہے, تجھے کیا تہجد گزار باس کہاں سے ملے گا؟ ایسی کمپنی چاہیے جو سارے ریونٹ سے فارغ ہوں. کہاں ملے گی بھائی تجھے؟ اپنے کام کو فوکس کر تو. پھر مجھے کہتے ہیں تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ تقوی کا میں کہتا ہوں اس زمانے میں فتوے کے تقاضے پہ چل لے, تقوی کے تقاضوں کو چھوڑ دے. اتنا تقوی تو افورڈ نہیں کر پائے گا. بعض دفعہ تقوی کے چکر میں نا فتوے سے بھی جاتا ہے. اب یوٹیوب کی ارننگ میں بھی لوگ کہتے ہیں نا تقوی کا تقاضا کیا ہے, فتویٰ تو یہی ہے کہ جائز ہے, تقوی کیا ہے؟ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں تم فتوے پر عمل کر لو. اس زمانے میں تقوی پہ گئے نا تو جب غربت آئے گی تو جو فرائض واجبات ہیں نا فتوے, وہ ان سے بھی جاؤ گے, ان سے بھی جاؤ گے, بیڑا ہی غرق ہو جائے گا. ہم نے دیکھا ہے, خالی ہوائی باتیں نہیں کر رہے, بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا تقوی کے تقاضوں پہ چلنا شروع کیا تو تقاضا ہی بند ہو گیا. قبض ہو گیا, ان کو تقاضا ہی نہیں آ رہا. کہہ رہے مجھے آ کے کہتے ہیں بہت دن سے مفتی صاحب تقاضا نہیں ہوا. سمجھ رہے کیوں بھائی؟ ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے. کس بات کی ٹینشن ہے؟ بے روزگاری ہے. تو فتویٰ تقویٰ کی بحث اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اس زمانے میں کبائر سے بچ لو, کبیرہ گناہوں سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے اللہ چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کرے گا. اعصاب کمزور ہیں لوگوں کے, ذرا سی ڈپریشن برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے, تو اپنے آپ کو تقوی کے چکر میں آزمائشوں میں نہیں ڈالے انسان. یہ بہت حوصلے والے لوگوں کا کام ہے. آج کل آزمائشیں ہیں, پھر خود برداشت کر لو گے, بیوی بچے کیسے برداشت کریں گے؟ یا تو وہ سارے تقوی والے ہو نا. لوگ مثال دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, تو یہ حوصلہ نبی کے اندر بھی تھا اور آپ کی ازواج میں بھی تھا. آپ اپنے اندر حوصلہ اگر پیدا کر بھی لوگے, بیوی بچوں میں کون حوصلہ پیدا کرے گا؟ وہ رہیں گے ہے بھائی, بولیں گے تقوی فتوے میں. میں نے کسی کو مشورہ دیا, یار ایک بیان میرا چل رہا ہے آج کل بہت, مجھے اس کے بعد بتائیں, جمعے کے بعد بتائیں. کچھ لبرل لوگوں نے نا میرے ایک بیان کو غلط رخ دے کے بہت پروپیگنڈا کیا ہے کہ میں بچیوں کی تعلیم کا خلاف ہوں. میں کہتا ہوں بچیوں کو پڑھانا سسرال کے ذمے ہے, ماں باپ کے ذمے گویا کہ نہیں ہے. گویا بچیاں بوجھ ہیں, بس سسرال کو پہناؤ, خود پڑھاؤ بھی نہیں ان کو. بڑے بے شرم ہیں یہ لوگ. تو ان کو موقع ملا, حالانکہ وہ بیان سیاق و سباق سے ہٹ کے چلایا گیا ہے, تو مجھے جمعے کی نماز کے بعد یاد دلانا, اس کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح میرے بیان کو غلط رخ دیا گیا ہے.
خیر، تو وہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ چھوڑے وہ واقعہ بھی اسکپ کر دیتا ہوں، پھر اس پہ بھی یہ لوگ پروپیگنڈا کریں گے. یہ جو شارٹ کلپس ہیں نا اکثر میرے نہیں ہوتے، ہمارے چینل سے آ بھی نہیں رہے ہوتے. یہ ٹک ٹاکرز، ہمارا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، تو وہ انہوں نے بہت ساری چیزیں دائیں بائیں سے کاٹ کے چلا رہے ہوتے ہیں. اور ٹک ٹاک ہمیشہ فضول باتوں سے زیادہ چلتا ہے، کام کی باتوں پہ ویورز نہیں آتے. ہماری قوم یہ کہتی ہے جو چٹکلے ہیں وہ ہم سنیں گے، جو کام کی باتیں وہ نہیں سنیں گے. اس لیے میرے بیان پورے جو گھنٹے 1.5 گھنٹے کے ہوتے ہیں نا وہ سنا کریں بیٹھ کے، اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. خیر، تو اب لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمارا باس یہ کرتا ہے، فلانا یہ کرتا ہے، رشوت لیتا ہے. تو میں جواب میں یہ کہتا ہوں بھائی وہ جو کرتا ہے وہ اس کا ہیڈ ایک ہے، تم اپنے کام کو فوکس کرو، تمہارے ذمہ کوئی ناجائز کام نہیں لگایا. تو اب اس میں جتنی بھی خامیاں ہیں آپ کا ان خامیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ اپنے کام کو فوکس کرو. میں جب امریکہ میں تھا، لاس اینجلس اور سین فرانسسکو، آپ کو بتائیے یہ 2 بہت ہی ترقی یافتہ شہر ہیں امریکہ کے. کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا، مسلمان تھے، وہ آئی ٹی سے ان کا تعلق تھا، گوگل میں یوٹیوب میں بہت اچھی اچھی پوسٹوں پر تھے، بڑی بڑی داڑیاں ان کی ماشاءاللہ، نمازی پرہیزگار. تو بتاتے تھے بھئی یہاں کا ماحول ایسا ہے، یہاں کچھ غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، یا یوں ہو رہا ہے یا یوں ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں ان سے کہتا تھا یار آپ کو نماز سے روکتے ہیں؟ وہ نہیں روکتے. آپ کو داڑھی کاٹنے کا کہا؟ نہیں کہا. آپ اپنے کام کو فوکس کرو، کیونکہ اگر مسلمان اسٹرائک کر کے بیٹھ جائیں گے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے یہاں یہ ہو رہا ہے، تو اس سے ان کا نقصان نہیں ہے، نقصان کس کا ہے؟ مسلمان کا، اسلام کا. ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کو غیر مسلموں سے آگے بڑھنا چاہیے. آپ اگر یہ ماحول ایسا ہے تو میں کیوں ان کا سپورٹر بنوں اور میں کیوں، تو اس سے ان کا تھوڑی کوئی نقصان ہوگا بھائی. نقصان کس کو ہوگا؟ مسلمانوں کو ہوگا. پیچھے رہ جاؤ گے آپ، برباد ہو جاؤ گے آپ. میں نے کہا یہ تو آپ چلتے پھرتے اسلام کی تبلیغ ہو، اتنے بڑے بڑے اداروں میں اتنی اونچی اونچی پوسٹوں کے ساتھ جب آپ نماز پڑھتے ہو، داڑھی کو آپ تعارف کروا رہے ہو اور نماز پڑھتے ہو، یہ اس سے بڑی اسلام کی کوئی تبلیغ ہو نہیں سکتی. تو مفتی کا کام ہوتا ہے کسی بھی چیز کو، علماء کا کام ہوتا ہے وہ تمام پہلوؤں سے غور کر کے اس کے بارے میں رائے قائم کریں.